बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से आज एक तफसीली ट्वीट सामने आया जिसके अंदर उन्होंने जो मदद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मांगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसका जिक्र किया। 27वीं आईनी तरमीम अब कोई मिथ नहीं रही, बल्कि उसका जो मुजव्वजा डॉक्यूमेंट, उसका क्रक्स हमारे सामने मौजूद है। जो कुछ इसके अंदर होने जा रहा है, जो कुछ प्रपोज किया गया है, उसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इस ट्वीट के अंदर कर दिया। चाहे वो अदलिया में जजेस की ट्रांसफर के हवाले से हो, नई आईनी अदालत के हवाले से हो, NFC अवार्ड के अंदर सूबों की जो शेयर है उसके हवाले से हो, चाहे उसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तकर्रियों के हवाले से हो, कि तमाम वो बातें हैं जो कि मुजव्वजा तौर पर मौजूद हैं इस तरमीम के अंदर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग के बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि वफाकी हुकूमत का साथ देना है या नहीं, या उसके ऊपर मुशावरत जो होगी तफसीली तौर पर वो सामने आएगी, जो नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी। साथ ही साथ आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों से DG ISPR ने एक तवील मुलाकात की जिसके अंदर ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से जो फिगर्स थे वो सामने रखे गए, चंद बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें की गई। अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर बात की गई। वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि दहशत गर्दों से किसी सूरत बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है और इसका रिएक्शन पाकिस्तान की जानिब से जाएगा। सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जब सवाल किया गया तो उस पर जरूर उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बस इतना ही कहूंगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफवाज हैं, ये जमानत काबिल को नहीं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। फौज के अंदर कोई ओहदा तख्लीक होना है तो यह हुकूमत का इख्तियार है, हमारा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल यानी जो इमरजेंसी प्रोविजन है उनको इन्वोक करने की बात की गई, तो उसके हवाले से भी DG ISPR ने कहा कि ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। ये तमाम मामलात और इससे जुड़े और बहुत से अहम सवालात जो कि उस गुफ्तगू के अंदर किए गए, बात कर लेते हैं। हमारे साथ दो नामवर पाकिस्तान के सहाफ़ी मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब और अलीना शिकरी साहिबा, दोनों ही आज DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आज जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई, सबसे पहले अगर जो इस वक्त एक इशू चल भी रहा है, एक तासुर है, एक इंप्रेशन मिलता है कि एक बड़ी डिस्कम्फर्ट मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में, उससे मुताल्लिक ज़ाहिर बात है कुछ सवालात जवाबात भी वहाँ पर आए। क्या तासुर मिला आपको सबसे पहले जब सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई है? बिल्कुल डिस्कम्फर्ट है। जब उनसे सवाल किया गया कि आर्मी चीफ ने जो जरगा बुलाया था उसमें उनको नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा मेज़बान की मर्ज़ी होती है। फिर उनसे पूछा गया कि जब उन्होंने एपेक्स कमेटी बनाई है और उसमें से एक और कमांडर को निकाल दिया तो उन्होंने कहा ये उनकी मर्ज़ी है। और फिर ये भी गुफ्तगू हुई कि यहाँ पे तो कुछ साहब ये भी कहते थे कि पेशावर में तालिबान का दफ्तर खोल दें, मतलब पॉलिसी के ऊपर उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो पॉलिटिकल उस पर वो आए नहीं, लेकिन बात उन्होंने की कि देखें हम तो दहशत गर्दों के साथ कोई बात नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं बैठेंगे, ना TTP को स्टेट के साथ हम बिठाएंगे कि हम उनके साथ जाके बैठ जाएं। तालिबान के साथ अगर गुफ्तगू है तो वो काबुल में हुक्मरान है, उनकी लेजिटिमेसी पे जो भी क्वेश्चन हो, लेकिन वो काबुल के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। और हमने उनको कह दिया कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी तरफ से दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और जवाब नहीं है तो फिर हमने जो किया था उनके साथ, जिसके चंद घंटों में तुर्की और कतर से उन्होंने मदद मांगी, तो बिल्कुल हमको तैयार हैं इस बात के लिए। सालिसों ने भी देख लिया हुआ है और जो मैकेनिज्म बनाना है वो यही बनाना है, कोई और उसके अंदर कोई बातचीत शामिल नहीं है कि आपने इनको रोकना है। उन्होंने कहा है कि देखें अफगान महाजरीन आए थे रशिया के हमले की वजह से, तो यहाँ पे तो किसी ने हमला नहीं किया, यहाँ से हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की थी, ये वहाँ भागे में, आप इनको हमारे वाले कर दें अगर आपके काबू में नहीं आते, वरना हमें पता है। उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे ये भी बताया कि ये अब शहरों में बसा रहे हैं उनको, TTA वाले, TTP वालों को और BLA को, तो ये ना समझें कि इससे बच जाएंगे। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो सूबाई हुकूमत है वो क्या कर रही है। तो नेक्सस उन्होंने जो बयान किया पॉलिटिकल क्रिमिनल ड्रग माफिया का, जो तीरावादी में वहाँ पे खैबर ज़िले में पोस्ट कास्ट हो रही है हज़ारों एकड़ पे, और 1 एकड़ 18 से 25 लाख में जाता है, तो वो कहते हैं कि फिर उनकी हिफाजत में उनके हवाले से रियायत करने के लिए कौन बात करता है। वो कहते हैं कि हम तो कलेक्ट्रल डैमेज नहीं कर रहे,
پاکستان کی فوج یہ کام نہیں کر رہی. ہم تو انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یا تو آپ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں جو آپ کے پاس ہیں, یا ان کو افغانستان دھکیل دیں, یا آپ کچھ خود منتقل ہو جائیں تو ہم ان کو 2 دن میں سیدھا کر کے فارغ کر دیں گے. تو ہم تو یہ نہیں کر رہے, ہم تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر صوبائی حکومت ظاہر ہے, ان کے وزیر اعلیٰ کا بیان بھی آیا تھا, جو میں نے خود سوال بھی پوچھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جی وہ تو کلیکٹرل ڈیمیج کے اوپر قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو فوج اور لائن فورسز ایجنسیز کے خلاف ہے, جبکہ وہ کر نہیں سکتے. آپ خود جانتے ہیں کہ کرمنل پروسیجر ایکٹ کے اندر تو ترمیم اگر صوبے کے ساتھ تنازع بھی ہو جائے تو وفاق پریویل کرتا ہے. تو یہ تو وہ صوبائی حکومت آ رہی ہے اس ایجنڈے پہ جس کے تحت وزیر اعلیٰ آئے ہیں. وہاں پہ ایک پشاور کے صافی دور کی کوڑی بھی لائے تھے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں نا, خیبر تو ضلع ہے وزیر اعلیٰ کا اور آپ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میری بات سے کیسے آپ کو تاثر ملا کہ ہم کوئی وہاں آپریشن کر رہے ہیں, اور اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہم بتا کے کرتے ہیں, چھپا کے نہیں کرتے. ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں اور یہی ہماری پالیسی ہے. اچھا علینا, کیونکہ آپ بھی وہاں موجود تھی, یہ جو سوال ہوا گورنر راج یعنی ایمرجنسی پروویژن انووک کرنے کا, جس کا جواب رپورٹ ہوا جو وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا یہ حکومت کا اختیار ہے, آپ کی کیا اسیسمنٹ تھی کہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈسکمفرٹ تو نظر آتا ہے, بٹ وہ ایک پیسفل کوہیبیشن کی بھی صورتحال آپ کو سینس ملتی ہے کہ ہوگی, بٹ سینس کیا ہے آپ کی کہ یہ حالات خراب ہوں گے یا یہ چلتا رہے گا معاملہ ایسے ہی with these adjustments؟ جی منیب صاحب بہت شکریہ آپ انوائٹ کرنے کے لیے. منیب صاحب آپ نے درست کہا, جب یہ سوال ہوا تو اس سے جو سینس میں نے ڈرا کی وہ بظاہر تو یہی تھا, کیونکہ ڈی جی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ وفاق کی سواب دید ہے, جو ادارہ ہے وہ ریاست نہیں ہے, ادارہ جو ہے وہ ریاست کے ماتحت ہے, لیکن گورنر راج سے متعلق انہوں نے بظاہر تو ایسا ایک نظر آیا, ایک جو اگر وہاں پر موجود جو ہے وہ لوگ یہ اخذ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ وفاق کا ڈومین ہے اور اس کے حوالے سے they can perhaps proceed, کیونکہ بہت جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے بہت واضح انداز میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ باور کرا دی گئی ہے ان تمام عناصر کو کہ جو اس پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ نیکسس میں انوالوڈ ہے, وداؤٹ نیمنگ اینی پارٹی, بٹ سب کو وہاں پر موجود تمام پارٹیسپینٹس کو پتا تھا کہ کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے. جب تیرا اور خیبر کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ جس طرح سے وہ ڈرگ ٹریفکنگ پورا کاروبار سرگرم ہے, مافیا کی سرپرستی ہے, دہشت گرد کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ بھتہ کلیکٹ کر رہے ہیں, واپس سے افغانستان وہ اماؤنٹ بھیجا جا رہا ہے, کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک زیرو ٹالرنس کی انہوں نے آج بھی ریٹریٹ کیا کہ ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی ادارے کی, اور بالکل جہاں ہمیں بتایا گیا کہ آئی بی اوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں اگرچہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں, آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں. سو بظاہر تو جو یہ چمگوئیاں ہم جو سن رہے ہیں کہ گورنر راج جو ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ چیزیں سرفیس نہیں کرتی, اس کے حوالے سے بات جو ہے وہ دھواں وہیں سے اڑتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. سو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بھی حوالے سے ہم یہی کچھ بازگر سنتے تھے, اور آج فائنلی اس طرف بھی جو ہے وہ معاملات ہمیں اب نظر آ رہے ہیں بلاول صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد. سو گورنر راج پہ وفاق کا انہوں نے کہا یہ ان کی سوابدید ہے, وہ انہوں نے جس طرح سے بھی اب وہ پروسیڈ کریں گے, بٹ خیبر پختونخوا کے لیول پہ جہاں پر آج بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ ضرور سامنے رکھا گیا ہے بات کے جو نیکسس ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, یہ بھی ڈی جی صاحب نے کہا کہ تیرا میں دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے, آپریشن کیا جاتا ہے بار بار تواتر کے ساتھ, اب اوور دا سپین آف لاسٹ فیو ایئرز جس طرح سے اس ایریا کو کلیئر کیا جاتا ہے, لیکن واپس سے پھر دہشت گردوں کو وہاں پہ لا کے سیٹل کر دیا جاتا ہے. سو بہت بڑا ایک سوال جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ پہ عائد ہوتا ہے کہ ان کو ظاہر ہے اس کی سرپرستی, دہشت گردوں کو سرپرستی حاصل ہے, اور وہاں پر جو گورننس کے معاملات ہیں اس کی سویلین حکومت نہیں دیکھنی ہے, کیسے وہ واپس آ جاتے ہیں, کیسے پورا ایک کاروبار وہاں پر سرگرم ہے. لیکن بظاہر تو دکھائی یہی دے رہا ہے کہ وداؤٹ اینی فردر میرے خیال سے ایک زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ادارہ آگے بڑھے گا آپریشن کے حوالے سے, اور بہت ہی کلیئرلی یہ میرے خیال سے یہ بات رکھ دی گئی ہے. اور بلکہ آئی ول کوٹ ڈی جی صاحب اینی سیز کہ جی جن کو افغانستان کے لیے بہت پیار ہے, آج بتایا گیا کہ جن کو بہت پیار ہے وہ وہیں پر چلے جائیں, وی ول بی بیٹر آف, وی ول بی ویل آف وداؤٹ دیم, ہی سیڈ. ٹھیک, اچھا یہ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کس تناظر میں بات ہوئی, یہ کوٹ بھی کی گئی ہے آپ کے کچھ کولیگز کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ میں سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, میں بس اتنا ہی کہوں گا, وہ چیف منسٹر ہیں, میں پبلک سرونٹ ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, یہ کس تناظر میں بات ہوئی؟ رانا صاحب
دیکھیں اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ ویسے وہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، منتخب نمائندے ہیں، کیونکہ پشاور سے بھی جرنلسٹ آئے ہوئے تھے تو آپ نے آرمی چیف کی میٹنگ میں نہیں بلایا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلایا، یہ تو میزبان کی مرضی ہے. جواباً جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں سے نکال دیا. انہوں نے کہا یہ اس کی ثوابدید ہے. لیکن جب چیف منسٹر ہیں وہ سوال ایمفسائز ہو رہی تھی بار بار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ چیف منسٹر ہیں، اس کے لیے ہم کوئی بات نہیں کر رہے. اور ہم سیاستدان، 2 وزیروں نے بڑے سخت تبصرے بھی کیے جو فوج کے اوپر، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا دیکھیں سیاستدان سیاست کرتے ہیں، ہمیں اس میں نہ انڈلج کرے. اور ہم بار بار کہتے ہیں پاک فوج اس کام میں انوالو نہیں ہوگی. سیاستدان اور ایک سیاسی جماعت نہیں، ساری سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر نہ کریں. اس میں جو باتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی کہ چیف منسٹر کے تناظر میں جو شک کا بھی اظہار کیا گیا کہ جی وہ چونکہ وہاں سے ہیں، خیبر سے ہیں، تو آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، جس کا انہوں نے قطعی طور پہ انکار کیا کہ ہم کوئی تیرا میں، ہم تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. وہاں 192 کے قریب ہمارے افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں اس ایریے میں، چونکہ وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے اور سب لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس تاثر کی طرف جانے ہی نہیں دیا. ہاں انہوں نے پولیٹیکلی جو طالبان کے ساتھ گفتگو میں، اس میں تو میں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کا جو پرانا بیان ہے اس کا بھی حوالہ دیا کہ یہاں پہ تو یہ بھی بات ہوتی تھی کہ طالبان کے دفتر پشاور میں کھول دیں تو دہشت گردوں کے ساتھ اسٹیٹ بالکل نہیں بیٹھے گی. ان کے ساتھ بڑی اس پہ لمبی چوڑی بات چیت ہوئی. لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ 1997 میں تو آپ بیٹھ رہے تھے ان کے ساتھ، آج کیا مسئلہ ہے ٹی ٹی اے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈارلنگ نہیں ہے، کوئی ہمارا وہ نہیں ہے. 1997 میں تو یہ بامیان میں مجسمے توڑ رہے تھے اور آج ان کے لوگ بیٹھ کے ان پریس کانفرنس میں ان کے اوپر ان مجسموں کی تصاویر ہوتی ہیں. تو فرق تو ہوتا ہے ہر دفعہ میں چیزوں میں. ان کا زیادہ یہی تھا کہ اس نیکسس کو بلوچستان میں تو توڑا گیا ہے. وہاں پہ آئل جو امپورٹ ہو رہا تھا ایران کا سمگلنگ کے ذریعے، وہ 15 لاکھ بیرل تھا روزانہ کا، اور وہ 15 لاکھ لیٹر روزانہ کا تھا جو اب 10 لاکھ پہ آ گیا. اور وہاں گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جن کی گورننس کے ایشوز ہیں وہ فوج کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے کوئی چیزیں مت مسلط کریں، ہم اپنا کام کر ررہے ہیں، وہ اپنی گورننس کو بہتر. ٹھیک. اچھا یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رانا صاحب یہ بھی کوئکلی بتائیے گا. مجھے احساس ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے، لیکن اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی؟ کیا انہوں نے کہا کہ اگر پوچھا جائے گا تو ہم سفارشات دیں گے؟ نہیں، وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ 243 پہ سوال ہوا تھا. اچھا. بلکہ سٹارٹ میں ہی میں نے کہا آج تو ہم 243 پہ بات کریں گے. کہنے گا اچھا مجھے پہلے سوال کا پتہ لگ گیا. پھر جب وہ بعد میں شہزاد اقبال نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی ڈومین ہے کہ وہ کس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. آئینی ترمیم کرنی ہے گورنمنٹ کرتی ہے. ادارے اپنے معاملات کے متعلق اگر ان پٹ لی جائے تو ضرور دیتے ہیں، اگر ہم سے ان پٹ لی جائے گی تو ہم ضرور دیں گے. تو یہ اتنی بات کی انہوں نے. باقی 27ویں ترمیم پہ اور سیاست پہ وہ آئے ہی نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فکرہ نہیں کہا. اچھا یہ علینا آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے جو پریس بریفنگ میں آپ رانا صاحب جاتے ہیں، آپ بحیثیت سینئر جرنلسٹ آپ لوگ جاتے ہیں، بائی اینڈ لارج کو ہمیں سینس لینے کی کوشش ہم کرتے ہیں. جو مسئلہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے ساتھ رہا ہے، کبھی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کا ایشو یا اس سے پہلے گنڈا پور صاحب کی ملاقاتوں کا ایشو ہوتا تھا، کبھی تعلقات یا کیسز کی بات ہوتی تھی، کیا اس دفعہ کوئی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے یا تحریک انصاف کے حوالے سے بالخصوص ہوئی ہی نہیں اس پوری بیٹھک کے اندر، اس بریفنگ کے اندر کسی سوال میں بھی؟ نہیں منیب، بلکہ میں یہاں پہ بتاتی چلوں، ابھی رانا صاحب نے جس طرح سے کہا کہ وہ جو ذکر ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب، اور آپ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا سوال ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب سے متعلق، اور وہ کل کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے، بلکہ آپ نے جو وہ پیغام ریلے جب سامنے رکھا تھا کہ ادارے کا جو امپریشن ہے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہ ہونے سے متعلق، تو وہ ایسی کی تیسی کوٹ اینڈ کوٹ جو ہے وہ بھی سامنے رکھا گیا. تو جس پر وہ سن رہے تھے، انہوں نے پہلے سوال سنا اور اس کے بعد ان سے یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق آپ ایک ون لائنر کیا کہیں گے، کیا دیں گے آپ، ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب سہیل آفریدی صاحب. اور یہ اس سے لنک کیا گیا تھا کہ جو آپ کو یاد ہے پشاور میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پرائر ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اس سے لنک کرنے کی کوشش کی تھی اس سوال کو بھی کہ اس وقت آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات رکھی تھی کہ اگر تو کوئی بھی جو ہے اپوزیشن کرے گا، ایک آپریشن کے حوالے سے اپوز کرے گا اس کو، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناقابل قبول ہوگا. اور اس کے بعد سے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی نہ صرف اپوائنٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور گزشتہ روز کے وہ حوالہ دینے کی کوشش کی گئی کہ ایک سخت جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی 2 منسٹرز کی جانب سے خیبر پختونخوا کی نئے سیٹ اپ کے حوالے سے. تو انہوں نے میں صرف ایک ون لائنر میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہی از دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. تو یہ بات سامنے بہرحال رکھی گئی تھی. لیکن بظاہر تو ہمیں آج وہ پریزنٹیشن میں بھی عامر صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو عامر صاحب بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہمیں جو پریزنٹیشن بھی دکھائی گئی اور جو نمبرز ہمارے سامنے رکھے گئے
ऑफ ऑल द लॉसेस जो कि हमारे जवान हमारे सिविलियन जो एहलकार हैं, हमारे जो सिविलियंस हैं वो जो शहीद हुए हैं, वो तमाम नंबर्स, जितनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, वो तमाम के साथ साथ एक खाना था जो कि वो जो पॉलिटिकल माफिया था, जो पॉलिटिकल नेक्सस की और पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस थी, वो खाना जो है वो खाली रखा गया था। सो उस पर भी सवाल हुआ कि बज़ाहिर आपने खाना ये जो है वो खाली रखा है, लेकिन सबको पता है कि ये किस सियासी जमात की हवाले से बात हो रही है। सो उस पर उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ रखा कि हम जो है वो सियासत में जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो सियासत में इदारे को जो है वो ज़ाहिर है घसीटा जाता है। ठीक, अच्छा मैं राना साहब बिफोर इससे पहले कि आप जाएं, मुझे जरा ये बिलावल साहब की ट्वीट के हवाले से बता जाइए। ये उन्होंने कहा कि पीएमएलएन ने हमसे मदद मांगी है इस सारे मामले के ऊपर, हमसे शहबाज शरीफ साहब ने, और कहा है कि हमारी मदद करें, हम फैसला करेंगे सीएससी की मीटिंग के बाद। ये नंबर्स हमारे सामने हैं। आपको लगता है कंसेंसस डॉक्यूमेंट को बन पाएगा या इसमें मसाइल होंगे इस तरमीम के अंदर? देखें, इस ट्वीट के बाद से जो पीपल्स पार्टी के लोग, पीएमएलएन, हामी मुखालिफ, पीटीआई के साफ़ी सारे तबसरे कर रहे हैं, तो पिछली दफ़ा जो गिले हो रहे थे कि जी वो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का बयानिया ये था कि इनके पास तो खुद इतला ही नहीं है कि तरमीम कौन सी होनी है 26वीं। आपको पता है ना, आज तक ये बात की जाती है। जी जी। तो एक तो बिलावल ने ओपन कर दी बात कि जी तरमीम क्या आ रही हैं और क्या प्राइम, और लाने वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने ला के बता दी हैं कि मतलब ला कौन रहा है। फिर आगे उसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने 6 तारीख की मीटिंग में डाल दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के तमाम एमएनएज को 5 तारीख को दायरा सेशन है, बुला भी लिया गया है। उधर सेनेट में भी लोगों से कहा गया कि आप आएँ। तो इसकी पॉलिटिकल प्राइस पीपल्स पार्टी को क्या देनी होगी, ये हम सब का सवाल है। कि जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे, एनएफसी में सूबों को बाइख्तियार बना रहे थे, एजुकेशन आप ले गए थे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में, तो अब आप उनको वापस लाना है। तो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो नहीं बना पा रही, उसके अंदर भी कुछ सायों का जिक्र आ रहा है कि क्या वजह है कि इनका कंसेंसस ही नहीं हो रहा, जबकि इनके पास अपने इंडिपेंडेंट 27 लोग मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक, चुके वो तो पीटीआई छोड़ चुका, वहाँ पे डिफेक्शन क्लास भी नहीं है। तो गिलगित के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी इसकी सियासी कीमत क्या अदा करेगी, वो जो उनका स्टांस था क्या उसको ख़त्म करेगी, इसमें मुज़ाकरात करेगी। लेकिन बिलावल ने उसे पब्लिक ज़रूर कर दिया इस बात को। इस पे चूँकि बातचीत हो रही है कि अभी नवंबर में ही ये सारी बातें, हम बहुत कई महीने से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद आएगा। तो आइनी तरमीम के अंदर जो उन्होंने भी पहला पॉइंट दिया वो यही दिया, आइनी अदालत का। तो ये चीज़ें तो अब ओपन हो चुकी हुई हैं कि ये काम होने जा रहा है। वो होगा कैसे, ये आपके और हमारे देखने का है कि कौन कितनी पॉलिटिकल प्राइस पे करेगा इसको करने के लिए। क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की तो ज़रूरत नहीं रही, जो पिछली दफ़ा मदारुल मुआम बने हुए थे सारों का, पीटीआई भी उनकी दस्तरखान पे मौजूद थी, पीएमएलएन भी, पीपल्स पार्टी भी। इस दफ़ा उनको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो ज़रा सख्त बयानात के साथ आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी फंस गई है अब इसके अंदर कि वो कैसे उन चीज़ों को वापस करेगी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट ले रही थी। राना साहब, यही बात, क्योंकि आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के बहुत सी क़यादत को भी, बहुत से मेंबरान को भी आपकी इंटरेक्शन होता है, कितना मुश्किल होगा ये कड़वी गोली निगलना पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि बड़ा जेलसली गार्ड करती है पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को। ये उनके कहते हैं ना फेदर इन द कैप है कि हमने ये की थी, उसको अंडू पीपल्स पार्टी कभी करने का सोच सकती है? नहीं, करने को तो जी सब कुछ करते हैं वो, मतलब वो आपको याद नहीं है कि रज़ा रब्बानी ने रोते हुए भी वोट डाल दिया था? जी जी जी। अच्छा, मतलब जब फैसला होगा तो ये तो जरदारी साहब ने तय कराना है ना। इन बाकी लोगों के बयानात की तो पार्टी के अंदर वैल्यू नहीं होती ना। वो बेशक जमहूरी स्ट्रक्चर करें, बातचीत करें, लेकिन फैसला तो उन्होंने कह दिया ना 6 तारीख को सीईसी में करेंगे। तो उस दिन डटना है तो डट जाएंगे, तो फिर उसके लिए जो कुछ लिया है वो छोड़ना है या कुछ और लेना है, ये फैसला तो पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। राना साहब, मेरे अंदाज़े में आखिरी सवाल आपसे जरा पूछना चाहूँगा बिफोर यू लीव सर, कि आज आपने DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सुनी है। खैर हमारी खबर जो है वो ज़ाहिर बात है वही रही है और वो एंडोर्स होती है जो मौक़िफ़ या पॉलिसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है टूवर्ड्स PTI या इमरान खान साहब। और ये जिस तेज़ी से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी मुजवज़ा शायद उसका ड्राफ्ट कहीं घूम रहा हो और आपके काबू आ जाए, वो कहाँ जा रहा है ये निज़ाम आने वाले अगले साल 2 साल के अंदर आपके नज़दीक? इसको ख्वाजा आसिफ की तशरीह पे ही रखें, हाइब्रिड निज़ाम को, कि ये सुपर प्लस सुपर मैक्स जो भी करते जाएं आप, ये होता चला जाएगा। क्योंकि सियासी कुव्वतों में
جان نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کو اگر کوئی اس میں مزاحمت آنی ہے تو وہ آنی چاہیے تحریک انصاف کی طرف سے, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے. یکسوئی تو ہے ہی نہیں نا, وہاں تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا کہ عمران خان کو ریلیز کرو اور ہمارے حوالے کر دو سب کچھ اور جو مرضی کر لو. تو وہ جنہوں نے حوالے کرنا ہے وہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اور عمران خان کی ضد اس وقت تک تو ان کو بریک لگا کے کھڑی ہوئی ہے. ان کے لیے پولیٹیکلی کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک عمران صاحب شکریہ, مجھے اندازہ آپ نے جانا تھا. لینا جی چاہوں گا ہم ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. یہ جو معاملہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے, آپ آج اس پریس بریفنگ سے آئیں, سینس آپ کو ملی, ظاہری بات ہے جب آپ گئیں آپ نے بھی ظاہری بات ہے اس کے اندر سے خبر آپ کے جو سینس آپ کو ملی, آپ کے نزدیک یہ جس طرح سے ترامیم آ رہی ہیں یا مجوزہ ترامیم کا شاید مسودہ بھی سامنے آ ہی جائے گا, پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر کیا لوز کر رہی ہے اس سارے پروسیس کے اندر, یا کیا مس کر رہی ہے جو اس کو چاہیے اس وقت ڈیسپریٹلی ٹو بی بیک ان دی پریکٹیکل پالیٹکس, یا کم از کم پاور پالیٹکس کے قریب خود کو رکھنے کے لیے؟ منیب, ہمیں ویکینڈ کی بھی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی تھی. آپ نے دیکھا کہ جمعے ہفتے کے بعد سے وہ جو ایک گروپ تھا جو کہ بڑا سرگرم نظر آ رہا تھا to make Pakistan Tehreek Insaf, and to bring it back to the negotiating table, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب. سو ایسی, اور ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے ہی ہیں, آؤٹ آف کنسرن بتایا جاتا ہے کہ جو جیلڈ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو کہ سپیس ان کے لیے چوک ہوئی ہوئی ہے وہ سپیس کو ریسٹور کیا جائے. بظاہر تو ابھی تک ایسی ہمیں نظر نہیں آتا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب, ان کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی طور پہ کوئی فلیکسیبلٹی وہ سب کے سامنے ہے, وہ نظر نہیں آتی. سیکنڈلی, اگر یہ ہم ایک مفروضہ جو کہ جس طرح سے سامنے ایک پیش کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایز پیرل فرنٹ لائن لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے طور پہ سامنے آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ لیڈ کریں گے. سو عمران خان صاحب نیچرلی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپشنز ان کو 2023 میں بھی بظاہر تو آفر کیے گئے, جس طرح سے وہ خود بھی کہتے تھے, جس میں ان کو بنی گالہ منتقلی سے متعلق بھی جب بات کی جاتی تھی کہ جو کنارہ کشی اختیار کر لیں. سو انہوں نے ان کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں نظر آتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نیچرلی وہ کس طرح سے وہ ماحول بن سکے گا کہ ٹو برنگ دم بیک ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, دیٹ از اسٹل اینی ونز گیس. لیکن جو اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے, جو ان کے لیے جو سپیس اس وقت نظر آ رہی ہے وہ چوکڈ ہے. آگے ان کی آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت بھی یہ کہے اگر کہ کبھی امکانات ہیں, جو توشہ 2 کیس ہے, 9 مئی کے کیسز ہیں, اس کے حوالے سے بھی جو سزا کی تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر پہ, اور وہ تمام چیزیں سامنے ہیں. سو کوئی میرے خیال سے اس میں سے ابھی تک کوئی کسی کو کوئی چیز حاصل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے گی, اینڈ ایون گوئنگ فارورڈ ایز ویل, کیونکہ جہاں پر اپنی پوزیشن سب لے کر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. سو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بظاہر تو ان کے لیے کوئی ایک ریلیف یا کوئی بھی ایسے کوئی آپشن یا کوئی ان کو سپیس دینے کے لیے جو ہے تیار نظر آئے. اور دوسری طرف جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم اور اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں, تو نیچرلی ایک طرف جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ اینیموسٹی نظر آئی اس بات پہ, اور بہت ریزرویشن تھے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر تو وہ پورے کورٹس کا ہم نے جو حال دیکھا, صرف وہ ایک آئینی بینچ کی سے متعلق جو ہے وہ چیزیں, اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس طرح سے انڈرمائن نظر آئی, تو پھر 27ویں آئینی ترمیم میں جس طرح سے اب بات باقاعدہ کی جا رہی ہے, 5 آرٹیکلز میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, اس سے تو بظاہر میرا خیال سے پاکستان تحریک انصاف, اور نہ صرف وہ بلکہ ایون جو ہم ابھی جس طرح سے عامر صاحب بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کا یہ بھی چیز منیر سامنے رکھنا, میرے خیال سے مجھے وہ یاد دلاتا ہے کہ 2018 آنورڈز جس طرح بلاول صاحب بھی بار بار اس بات پہ اور بہت ایمفیسس کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کس طرح سے ایک ڈیفنس ایک ہے, جو فیڈریشن ہے اس کا ایک رول آف لا کے لیے ایک بالکل ایک ڈیفنس کے طور پہ اس کو دیکھا ایک جاتا تھا, اور ساتھ ساتھ اس کو بڑی اس کی ایڈوکیسی کی جاتی, تو اس کے ریورسل جو ہے وہ کسی بھی طور پہ بظاہر تو ایسا امپریشن ملتا تھا کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ کس طرح سے یہ جو نکات سامنے آئے ہیں, اور جو 5 آرٹیکلز کی میں ترمیم کی جو تجاویز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں, اس پہ پیپلز پارٹی اور جو کہ خود وہ بھی اور مولانا صاحب بھی, آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک تک بلاول صاحب بھی مولانا صاحب سے جب
मुलाकात की, तो उसके बाद भी उन्होंने एक साइलेंस मेंटेन रखी, लेकिन ठीक हो वुड बी गया। इंटरेस्टिंग टू सी कि दोनों ही बहरहाल नजर आता है कि नून लीग से डसे हुए हैं, एंड व्हाई नाउ इज अगेन अ बिग क्वेश्चन कि अब क्यों इस वक्त लेकर आई जा रही है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अलीना शिकरी साहबा आपका और आमिर रासाना साहब आपका। जो आम गुफ्तगू आज इस हवाले से हुई उस पर हमने बात की, जरा कानूनी अमल के ऊपर भी बात हो जाए। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कानूनी मामलात और आईनी मामलात के अंदर भी बहुत सी चीज़ों को प्रपोज किया गया है, इसका नतीजा क्या निकलेगा बात कर लेते हैं कानून और आइन के माहिरीन से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज स्पेसिफिक्स तो कोई बता दिए अपनी इस ट्वीट के अंदर, सियासी एलिमेंट और सियासी मामलात पर हमने बात की किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। कानूनी एतबार से अदलिया के अंदर जब ये होगा, जारी बात है अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का मामला लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उसको चैलेंज किया गया है। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब एक आईनी बेंच काम कर रहा है। अगर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है जो कि नंबर से आनी है, जो कि 2/3 अक्सरियत से आनी है, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और जो जजेस की ट्रांसफ़र से मुताल्लिक आर्टिकल है, अगर उसमें भी तरमीम आ गई तो हालात किस तरफ जाएंगे? क्या पाकिस्तान की अदलिया ज़्यादा महकूम अदलिया के तौर पर सामने आएगी और एग्जेक्टिव का जो इख्तियार है वो अदालती और जुडिशरी के मामलात के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा? इस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपका। और जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, नामवर वकील हैं। आप दोनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ुबैरी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी नज़र से गुजरी होगी, आज कुछ स्पेसिफिक्स तो बाहर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत सपोर्ट मांग रही है। भाई साहब आपके नज़दीक अभी मामला 26वीं आईनी तरमीम का भी उलझा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। पार्लियामान का इस्तेहकाक अपनी जगह, ऑब्वियसली ये एक 2/3 मेजॉरिटी से ही हो सकता है। इम्पैक्ट क्या आएगा विद दिस एजेंडा दैट वी सी हियर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तो मुझे नहीं मालूम कि इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि आपने 26वीं तरमीम का इम्पैक्ट तो देख लिया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आपने देखा कि किस तरह से 1 साल के अंदर जुडिशरी को बिल्कुल सरनगू कर लिया गया अपने सामने। अब 26वीं तरमीम का केस तो चल रहा है, हमें यही लग रहा था कि ये केस शायद इंफ्रास्ट्रक्चर न हो जाए कि इस तरह की 27वीं तरमीम आ जाए। देखिए, तरमीम तो जो करना चाहें, ये इतनी तरमीम करना चाहें, इनको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए जुडिशरी जहां हम चैलेंज करते थे वहां वो अब देखें उसके सामने केस सब जुडिस से अब क्या होता है उस पर फैसला। लेकिन इशू जो आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के 3 हिस्सों में हुकूमत डिवाइड होती है और हर हिस्सा अपने आप को आइन के तहत बाला होता है, आइन के तहत होता है, वो सब खत्म हो रहा है। अब देखें, अब जो आपने अभी कुछ बातें की कि मैं समझता हूँ सबसे बड़े जो 26वीं तरमीम ने नुकसान पहुंचाया वो कंपोजिशन और कंट्रोल ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसकी वजह से जिस तरह के जजों का अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनना, अब आप फरमा रहे हैं कि ये 27वीं तरमीम आ रही जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की आज क्या हैसियत है आप देखिए, उसको सुप्रीम कोर्ट को एक सिविल कोर्ट, सिविल अदालत बना देंगे तो ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट की, अब ये वहां के जजेस तैयार हैं, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत मौका था कि इस केसों को लगा लेते, उन्होंने नहीं लगाया सुनने के लिए नवंबर के शुरू में पिछले साल। तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी को लाना, जिसको सोच आइन, इस वक्त आइन हमारा कहता था 175(3) के तहत कि उसको सेपरेट, उसको अलग किया जाएगा, और यही जद्दोजहद जारी रही। और 89 में कराची में शरफ फरीदी के नाम से केस आया जिसके अंदर एग्जेक्टिव जुडिशरी को अलग कर दिया गया, जुडिशरी से एग्जेक्टिव को अलग कर दिया गया। मैंने एग्जेक्टिव को जुडिशियल पावर्स खत्म कर दी, यानी डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह हुआ करते थे, आपको याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो चीजें खत्म कर दी गई, अब वो फिर से वापस लाना है, तो फिर अब जो करना चाहें कर सकते हैं, उसको आप चैलेंज कहाँ करेंगे? फिर ट्रांसफर ऑफ जजेस का अपनी मर्जी के, जो लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकना, उनकी रजा भी शामिल नहीं होगी। वो उनको अगर नहीं करेंगे तो वो स्टैंड रिटायर जो पहले जियाउल हक साहब के जमाने में हुआ करता था, उसको वापस लाएंगे। फिर आप देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट इस मुल्क में एक लोग कहते तो पीपल्स पार्टी क्लेम करती थी कि जी 18वीं तरमीम हमने दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। उस 18वीं तरमीम के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक तरह से दे दी गई। आपने याद होगा 2 लिस्टें
ہوا کرتی تھی, فیڈرل لسٹ اور کانکرنٹ لسٹ. پرانے آئین میں تو 3 ہوا کرتی تھی, تو وہ کانکرنٹ لسٹ ختم کر دی. جو چیزیں سینٹر کے پاس نہیں تھی, یعنی حکومت فیڈرل کے پاس نہیں تھی, وہ سب پروونسز کے پاس چلی گئیں. این ایف سی ایوارڈ کو ان کو واپس, اگر یہ 18ویں ترمیم کو واپس کریں گے, خاص طور پہ این ایف سی ایوارڈ کو, تو یہ پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے کس بات کا جواز دے گی کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا. پھر آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جس کے اندر کمانڈ جو ہوتی ہے صدر مملکت کے پاس ہوتی ہے, وہی اپوائنٹ, وہی کمیشن دیتے ہیں آرم فورسز میں, وہی اپوائنٹ کرتے ہیں آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر یہ سارے سروسز چیف جو ہوتے ہیں ہماری آرم فورسز کے. اس کو بھی, اس کو کیا ترمیم کہے گی میں نے نہیں دیکھا اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سخت ترمیم ہوگی اور ڈیموکریٹک سسٹم کا ہوگی, کیونکہ پارلیمنٹ اب ایک ربر اسٹیمپ سے زیادہ کچھ ہے نہیں, جو چاہیں گے یہ امینڈمنٹ کروا لیں گے. پاشا صاحب, ایک سر ہمارے آلریڈی کانسٹیٹیوشنل بینچ تو بنا ہوا ہے, اور جس طرح میں نے عرض کیا وہ ابھی اس کا فیٹ کیا ہے, وہ ابھی 26ویں یعنی ترمیم ہی پتہ نہیں گریپل کر رہی ہے سپریم کورٹ کے, اس کو سننا ہے نہیں سننا. ابھی زبیری صاحب نے فرمایا کہ وہ چیف جسٹس صاحب سن لیتے تو اچھا ہوتا, لیکن اسی کا نہیں پتہ. 27ویں ترمیم آ رہی ہے, کیا اس کا مقصد یہ کہ ہم یہ مانیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ شاید ڈیلیور جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کر سکا, اور اسی لیے ضرورت ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی؟ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آلریڈی تنقید شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو وہ جسے کہا جاتا ہے کہ مائی وے اور ہائی وے والا سین پاکستان کی جوڈیشری میں بھی چلا گیا ہے, یعنی ججز اگر وہ کہتے ہیں نا فال ان لائن اور فال بائی دا وے سائڈ, وہ والا کام ہو رہا ہے, اور آلریڈی یہ کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے. بہرحال کرنا پارلیمان نے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بڑا سختی والا جس طرح زبیری صاحب کہہ رہے ہیں ترمیم آئے گی, اور اس میں گنجائش کسی کی نہیں ہوگی. انہوں نے تو آلریڈی یہ کہہ دیا کہ جو جس کی مرضی ہوگی وہ ترمیم کر لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارلیمان کے پاس تو ترمیم کا اختیار ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے, اور 26ویں ترمیم جو پاس کرنے والے ہیں وہ آج کی اپوزیشن ہے, ان کی مرضی کے ساتھ 26ویں ترمیم بنی. میری مراد پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے 26ویں ترمیم پہ انگوٹھا ثبت کیا تھا, اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں نہ جا کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس 26ویں ترمیم کے حق میں ہے. آج یہ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بعض چیزوں پہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں. مثلا میرے بھائی آبا زبیری صاحب نے جو فرمایا, یہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید 26ویں ترمیم والا جو کیس ہے وہ انفریکچوس ہو جائے اور 27ویں ترمیم آنے کے بعد, کیونکہ سچا جو احسن بھون صاحب کا جو مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بننی چاہیے, اگر یہ بن بھی جاتی ہے تو کیا حرج ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز پہ میں ضرور اختلاف کروں گا ود ڈیو ریسپیکٹ, کہ کہتے ہیں جی کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ تو سول کورٹ ہے, سول کیسز کر رہی ہے, کریمنل کیسز کر رہی ہے اور ختم ہو گئی ہے. کیا 26ویں ترمیم سے پہلے یہ سول کیسز اور کریمنل کیسز سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے نہیں پیش ہوتے تھے؟ یہی ججز ہوتے تھے اور یہ سماعت بھی ہوتی تھی, اور آئین کے تحت آرٹیکل 185(3) کے تحت جو لیو گرانٹ کرنے والی جو پٹیشنز ہیں وہ چاہے کریمنل ہو چاہے سول ہو, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سول ججز ہو گئے, یہ نامناسب سی بات ہے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ عرض کروں گا. اب بات ہے کہ کتنی سختی آ رہی ہے. جہاں تک ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا تعلق ہے, تو یہ تو ہمارا مطالبہ تھا پورے پاکستان کا, اور جب آئین 1973 کا بنا تو اس میں ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی کہ اس فلاں تاریخ سے ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہوگا اور جوڈیشل میجسٹریٹس تعینات ہوں گے. اس کے کافی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزرنے کے بعد پھر یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ سسٹم ختم ہوا اور پھر جوڈیشل میجسٹریٹس کا ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایگزیکٹو میجسٹریٹس کو یہ ہیئرنگ کا اختیار دے دیا, کریمنل کیسز کی ہیئرنگ کا اختیار, تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. سول کم جوڈیشل میجسٹریٹ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ ان کی لیگل اپروچ ہے. اب ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہاں اس حد تک ضرور ہونے چاہیے کہ مثلا ریٹ لسٹ آویزہ نہیں ہے,
کوئی مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پہ وہ چھاپے ماریں, کوئی تجاوز ہے, اس قسم کے جو ایگزیکٹو ٹائپ کیسز ہیں ان کی فوری سماعت, اور جو فوری سماعت کے معاملات ہیں, مثلا 107 151 ہے, جی 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 اس طرح کی کیسز کی تو وہ سماعت کر سکتے ہیں. لیکن جو باقی کیسز ہیں پی پی سی کے تحت, باقی جو ٹرائل والے جو کیس ہیں, ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے تحت مقرر کے چھوڑنا چاہیے. سر میں ذرا چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے گا. جو بات ابھی میرے خیال میں واضح طور پر ابھی زبیری صاحب نے بھی فرمائی, میں چاہوں گا ذرا اس پہ بتائیے کہ جو امپریشن ہے, برادر میں کہوں گا یہ گروئنگ امپریشن ہے کہ پاکستان میں عدلیہ محکوم سے محکوم تر ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ, اور بڑی تابعدار قسم کی عدلیہ ہو جائے گی بائی دی اینڈ آف لیٹس سے فیو ایئرز. اگر 27ویں ترمیم بھی آ جاتی ہے, جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بدل گئی, چیف جسٹس کے لیے جو ایک ان کی تقرری کے لیے ہوا اس میں ایک کمپوزیشن بدل گئی, تو بڑی کنٹرولڈ قسم کی عدلیہ آپ کی ہو جائے گی. ٹو سم ایکسٹینڈ منیف صاحب یہ بات ٹھیک ہے. جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی پہلی کمپوزیشن تھی جس میں ججز کو ڈومینیشن تھی, وہ جو ہے وہ بھی غلط تھی, اور آج اگر ایگزیکٹو کی ڈومینیٹ ہو گئی ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس میں بیلنس ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے پاس 27ویں ترمیم کے وقت یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ یہ کمپوزیشن اس طرح بیلنس کر دے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کہ کم از کم جو ججز کی تعیناتی اعلیٰ ترین عدلیہ میں ہوتی ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھے. جب ان پہ انگلی اٹھتی ہے, اس پہ اعتراض ہوتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی اچھا جج ہو, تو اس کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں 26ویں ترمیم کے بعد یہ شور اٹھ رہا ہے جی کہ جو ہائر اور سپیریئر جوڈیشری ہے وہ حکومت کے تابع ہو گئی ہے. میں ایک سوال یہ پٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا 26ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے جو انوانٹڈ تھے؟ آپ دیکھ لیں کہ وہ ججز آئے جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے, سینئر ججز تھے, جن کو ہائی کورٹس میں کام کرتے ہوئے 10 9 سال ہو گئے تھے, ٹھیک ہے سر, ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز جج. تو ان ججز کو اس طرح میں لائن کرنا مناسب نہیں ہے. اگر وہ 10 سال 11 سال آپ نے ان پہ اعتراض نہیں کیا تو آج سپریم کورٹ میں جب بیٹھے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ بٹ سر ایک سیکنڈ, سر پاشا صاحب میرے ساتھ رہے گا سر ایک سیکنڈ, میں ذرا زبیری صاحب, ایک تو یہ ہے سر کبھی پاشا صاحب نے کہا جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن حکومت کو چاہیے بیلنس کر لیں. میری ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, وہ کیوں چاہیں گے کہ واپس چلا جائے؟ بالکل نہیں چاہیں گے چھوڑ دیں. آلدو پاشا صاحب نے بات اصول کی ہے لیکن بالکل نہیں وہ چاہیں گے. میں خواہش کر سکتا ہوں, ہاں نہیں خواہش میں تو سر میری, آپ کی, زبیری صاحب کی, ہماری تینوں کی خواہشات یہاں سے جا سکتی ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ زبیری صاحب سوال پاشا صاحب کا ایک ویلڈ ہے, اس کا میں چاہوں گا آپ اس پر ریفلیکٹ کریں کہ ایسے کون سے جج آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں جو آپ کی نظر میں درست نہیں ہے یا ٹھیک سلیکشن نہیں ہے؟ وہی ججز تھے جو نیچے سے ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں. اب طریقہ کار ٹھیک ہے, جس میں آپ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن پروڈکٹ تو وہی ہے جو آپ کی موجود تھی, وہی ایلیویشنز ہو کے وہی لوگ آئے ہیں سپریم کورٹ میں. سر زبیری صاحب دیکھیے, اتنی خواہش ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے شاید پاشا صاحب. تو دیکھیں یہ بات اس طرح کی نہیں ہے, اتنی سمپل نہیں ہے جو پاشا صاحب میرے بھائی نے کہی. بات یہ نہیں ہے کہ وہ ججز آئے ان کی کمپٹنسی پہ کوئی سوال ہے یا نہیں. اٹ از دی کمپوزیشن جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائی گئی, یعنی ایگزیکٹو نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول لیا. کون سا جج ان اچھے ججوں میں صرف سن سکتا ہے؟ آج سینئر جج, چیف جسٹس صاحب, سینئر ججز جو ہیں اس میں شامل نہیں ہے. اپنی مرضی سے وہ جج بنا سکتے ہیں, اور اس کا ٹینیور بھی یہ خود فکس کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے بیٹھ سکتا ہے ایک جج. اس کو کل وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جج اب نہیں بیٹھے گا جو اس کے ساتھ. آپ دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ میرا آپ کے کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہوتے ہیں, میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ سول عدالت بن جائے گی. جب کانسٹیٹیوشنل یہ ججز ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن اپوائنٹ ہوتے ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے. بات یہ کہیے کہ جب کانسٹیٹیوشنل جو سارے آرٹیکل 184 85 86 کے 186 کے کیسز ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے گئے بینچ میں, تو باقی کا جو ججز رہ گئے وہ صرف سول اور کرمنل کام کے لیے رہ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا تو ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا, جس کا کام تھا یہ ان آرٹیکلز کے اندر فیصلہ کرنا, اور جو ویسے ہی کنفائن کر دیا گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, تو اس کی حیثیت ایک سول کورٹ کی لے جائے گی. سول کورٹ سے اپیلیں, کرمنل کورٹ سے اپیلیں آئیں گی, ہائی کورٹ کی جو اس کی بھی حیثیت ہائی کورٹ میں بھی وہ امپلیکنٹ ہو جائے گا. وہاں بھی شاید کانسٹیٹیوشنل بینچ سندھ ہائی کورٹ میں تو بنی ہوئی ہے, باقی جج بیٹھ کے باقی کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو وہ سارے کیسز جو ہیں وہ اس موضوع پہ کہا تھا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان ایگزیکٹ کے پاس کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, یہ جج نہیں بیٹھ سکتا, اور کون سے کیسز وہ سن سکتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے سن سکتے ہیں. کیونکہ میرے اور آپ کے کیسز زیادہ تر سرکار کے خلاف ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے پٹیشن جو ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن یا رول کے انٹرپریٹیشن یا کانسٹیٹیوشنل کے تشریح کے اوپر, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں چلنی چاہیے, بینچ کے سامنے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اب آپ نے کچھ ججوں کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بٹھا دیا, باقی کو الگ کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. اب آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں تو سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا زبیری صاحب یہ ذرا اس کو بتائیے گا. پھر ہم یہ سمجھیں کہ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی تو جو عہدہ ہے, پوزیشن ہے, forget about the names, جو پرسن بیٹھا ہوا ہے, ہمارے لیے تو اس عہدے کی اہمیت. پھر جو عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان, فرینکلی وہ آئی تھنک امٹیریل ہو جائے گا. لوگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف دیکھا کریں گے پھر کہ اس کا سربراہ سارے اصل دیکھیے وہی وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کا جو کوچ ہوگا سب سے امپورٹنٹ وہ ہوگا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سن رہے ہوں گے, وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے, وہ اپنی مرضی کے ججز بٹھائیں گے, مطلب بیٹھیں گے لوگ جو جن کو وہ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جج جا کے مانا کرے, لیکن وہ جو سمجھتا ہے جو ان کے حق میں فیصلہ کرے گا. دیکھیے جس آئین عدالت میں یہ امپریشن آ جائے اور عوام کو یہ امپریشن ملے کہ جو وہ عدالت میں لوگ حکومت کے سپورٹڈ ہیں یا ان کو سپورٹ کریں گے, وہاں سے کیا انصاف مل سکتا ہے؟ ان کو کیا انصاف کی امید مجھے اور آپ کو امید ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی جج کے بارے میں کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ انصاف سے نہیں کرے گا, لیکن ایگزیکٹو کے پاس ہوگا کہ مرضی کا کہ میرے کیس جو ہوں گے یہ جج سنیں گے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیٹھ کے. وہ آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرنے کے بعد جتنے کیسز ہوئے سب حکومت کے کیس فیصلے ہوئے. کسی ایک فیصلہ بتا دیجئے جو عوام کے یا لوگوں کے حق میں آیا, انہوں نے اپنے ہی کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اوورٹرن کر دیا. آج یہ حالت ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, اگر کوئی کیس آپ چیلنج کرنا چاہیں, اتنے جج ہی نہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا, اس میں لکھ دیا بھی کہ اف پریکٹیکیبل اپیل ہوگی. یعنی اپیل کا حق, پہلے یہ جھگڑا تھا کہ 184(3) میں اپیل نہیں تھی, اب وہ ججز ہی نہیں ہے کہ اس کی اب اپیل بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو جوڈیشری کو اس طرح سے دیکھیں جہاں انصاف ختم ہوا, انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, دکھائی بھی دینا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. تو آپ اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بہت اچھے ججز بیٹھے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے کسی کو تفریح کر دی نا کہ یہ جج آ سکتا ہے, یہ نہیں آ سکتا, اور یہ حکومت کے اور ان کے حامیوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ میں چاہوں گا پاشا صاحب آپ اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر دیں گے. دیکھیے ابھی آپ نے خود کا کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کی, اگر حکومت بیلنس کر دے وہ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. بٹ سر جب کسی جج کو یہ پتا ہوگا کہ میری نوکری, مطلب میں اس کو بڑے بالکل سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سرکار کے پاس ہے اور وہ مجھے ادھر ادھر کر سکتی ہے, پلس جس جج کو یہ ہوگا کہ بھئی میرا تبادلہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی, یا میں نے جانا ہے تو یا میں نے نوکری سے فارغ ہونا ہے, تو پھر جو شروع میں بات کی گئی تھی ٹرائیکوٹمی آف پاور کی اور کہا گیا کہ عدلیہ ایک ستون ہے سب کچھ, وہ تو ختم سر, فارغ ہو جائے گا نا. وہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. سرکار کے حق میں فیصلہ ہوگا اور سرکار کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ کوئی ڈسینٹنگ جج کسی وقت بھی اسے شانٹ آؤٹ کر سکتی ہے. منیب صاحب بات یہ ہے کہ کئی ہائی کورٹس میں ایسی بھی صورتحال ہے کہ وہاں پہ وکلاء مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں ججز کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں, کوئی روٹیشن پالیسی بنائیں. وہاں پہ ان کی ججز کے جو چیمبرز ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, وہ ان سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں, میرے بھائی کو پتہ ہے یہ زبیری صاحب کو, کہ کئی ججز جو ایک مقام پہ رہ جاتے ہیں ان کے متعلق کئی شکایتیں ہیں. اگر ایک جج مجھ سے ناراض ہو گیا تو آپ یقین کریں کہ میں پھر نہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو زبیری صاحب, جب اسلام آباد آئیں گے میں مل کے آپ کو ساری صورتحال اس کی بتا دوں گا, فیصلہ آپ کر لیجئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے منیب صاحب کہ کئی جگہوں پہ بطور نمائندہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شکایتیں آئی ہیں کہ فلاں جج صاحب جو ہیں ان کو مہربانی کر کے یہاں سے ٹرانسفر کروا دیں. اب نہیں ہو سکتی ٹرانسفر, آرٹیکل 200 جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے اس کا, نہیں ہو سکتی ٹرانسفر. تو ضروری ہاں یہ ہے کہ اگر جو مس یوز کی جاتی ہے یا مس یوز کرنے کی اپریہنشن ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے, کہ کوئی ایسی کنڈیشنز ضرور رکھنی چاہیے کہ بلا وجہ کسی جج کو آپ ایسے ہی اٹھا کے ٹرانسفر نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا مرضی کا یا آپ کا بلیو آئیڈ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پراس اینڈ کامز اور مثبت اور منفی پہلو ہر چیز کے اپنی جگہ موجود ہے. زبیری صاحب نے ابھی جو فرمایا کہ
जो बेंच है वो नाकाम हो गया है, तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला तजर्बा वो कामयाब हो जाए। अल्लाह करे हो जाए जी। तो हमारे सबके अप्रीहेंशन अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल एक एवॉल्विंग सिचुएशन है, सर आने वाले प्रोग्राम में भी बात होती रहेगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब आबिद जुबैरी साहब का और जनाब हसन रजा पाशा साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।